पाकिस्तान का अगर स्टेबलाइजेशन या IMF का प्रोग्राम करेगा तो शराय तरक्की जो है वो ऊपर नहीं जाएगी, और वो नहीं जाएगी जो नौकरियां नहीं बनेंगी और जो पाकिस्तान में गुर्बत है उसमें कमी नहीं होगी। हेडलाइन जरूर से जनरेट हुई है कि पाकिस्तान की फिस्कल परफॉर्मेंस बेहतर है, बाहर जाकर लोग रेमिटेंस के जरिए पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आई विल वेलकम इट। जो अच्छे लोग हैं वो तो वैसे छोड़ के ज्यादातर जा चुके हैं, सिर्फ वो लोग यहाँ पे बच गए हैं जो कि किसी न किसी रीजन से बाहर नहीं जा सकते। हमारी जो टैक्स पॉलिसी है वो एंटी बिजनेस भी है, एंटी पुअर भी है, एंटी इन्वेस्टमेंट भी है। क्यों कहते हैं जी, डॉलर का रेट जो है वो हमने दबा के रखा हुआ है, रुपी को ओवर वैल्यू किया हुआ है, उसका असर पड़ता है एक्सपोर्ट्स पर। एक फैसला करेंगे इंटरेस्ट रेट को 5% कम कर दें, लेकिन सप्लाई को बढ़ाना बहुत मुश्किल है, वो हमारे इख्तियार में नहीं है। अगर फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, अगर आपकी लेबर बाहर जा रही है, प्रोडक्टिव लेबर बाहर जा रही है, और हम दूसरे मसाइल इंस्टीट्यूशंस के अपनी जगह पर खड़े हैं, उनको आप 6 महीनों में 3 महीनों में फिक्स नहीं कर सकते। जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की नई एपिसोड के साथ मैं और हारून ख्वाजा आपके साथ मौजूद हैं। आज हमें एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट भी ज्वाइन कर रहे हैं और उनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, जो इस वक्त IMF का प्रोग्राम चल रहा है और उसकी जो प्रोग्रेस है, और ये बड़ी डिबेट इस वक्त मुल्क में जारी है पॉलिसी के हलकों में भी कि क्या पाकिस्तान का अगर स्टेबलाइजेशन या IMF का प्रोग्राम करेगा तो शराय तरक्की जो है वो ऊपर नहीं जाएगी, और वो नहीं जाएगी जो नौकरियां नहीं बनेंगी और जो पाकिस्तान में गुर्बत है उसमें कमी नहीं होगी। ये एक बहस है जो कि उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और भी कुछ मौजूआत हैं, लेकिन मैं हारून साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस करें और मैं भी गुफ्तगू का आगाज करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रजा। थैंक यू डॉक्टर अली सलमान फॉर जॉइनिंग अस। आज हमें डॉक्टर अली सलमान ज्वाइन कर रहे हैं। आप सब इनको जानते हैं, ये डॉक्टर साहब पहले भी हमारे प्रोग्राम में आते रहे हैं। डॉक्टर साहब PhD इन इकोनॉमिक्स हैं और ही इज आल्सो हेडिंग अ वेरी प्रोमिनेंट इकोनॉमिक थिंक टैंक इन इस्लामाबाद, द प्राइम इंस्टीट्यूट के नाम से। और माशाल्लाह इनके आर्टिकल्स भी आते रहते हैं। प्राइम की जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं वो ना सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर बड़ी उसको वेलकम किया जाता है और रिकग्नाइज की जाती है, बल्कि ये इंटरनेशनल इदारे जो हैं उसको उनके अंदर भी इनकी बड़ी जो है वो अप्रिसिएशन है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज हम आपसे बात करेंगे पाकिस्तान के करंट इकोनॉमिक लैंडस्केप की। एंड ऑब्वियसली स्टार्ट हम करते हैं कि जाहिर है कि IMF का प्रोग्राम जो है, जो अगले साल जो 3 साल का प्रोग्राम वो अगले साल खत्म हो जाएगा, तो उसमें बहुत ज्यादा डिबेट चल रही है। अब तो मेरे ख्याल से इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि हमें एक और प्रोग्राम के अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट के हलकों से कुछ आवाजें आ रही हैं कि हम ये आखिरी प्रोग्राम होगा। शुरू में तो उन्होंने बड़ा नारे लगा के अनाउंस किया था कि आखिरी होगा, लग नहीं रहा। तो ऐसे मौके के ऊपर IMF की भी एक स्टेटमेंट आई है, एक बड़ा उन्होंने पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उसकी तारीफ की है। तो ये जरा दोनों चीजें कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। एक तरफ IMF तारीफ कर रही है पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की, दूसरी तरफ लग रहा है कि एक और इकोनॉमिक IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। तो कुछ रोशनी डालेंगे इस कॉन्ट्रडिक्शन पे? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल thank you Raza Saab and Haroon Saab for having me on your show and your kind introduction. देखिए, इसमें दोनों बातें दुरुस्त हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो रूटीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है IMF की डायरेक्टर ने वाशिंगटन में की है, और वो कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान फोकस नहीं थी, वो जनरली उनकी मंथली ब्रीफिंग का हिस्सा था। तो उसमें 1-2 सवाल पाकिस्तान के ऊपर हुए और बड़ी सतही किस्म की गुफ्तगू यानी इस लिहाज से हुई क्योंकि वो डिटेल में डिस्कशन नहीं हुई। तो एक हेडलाइन जरूर से जनरेट हुई है कि पाकिस्तान की फिस्कल परफॉर्मेंस बेहतर है, और वो इसलिए बेहतर है कि हमारा जो करंट अकाउंट की सिचुएशन है पिछले सालों के मुकाबले में यकीनन बेहतर है। हमारा जो फिस्कल मैनेजमेंट है इन दिस शॉर्ट रन, अगर आप पिछले 1 साल के अकाउंट्स देखें उसमें यकीनन बेहतरी आई है। तो वो अपनी जगह पर बात दुरुस्त है, लेकिन अगर आप 5 सालों का ट्रेंड देख लें, आप देख लें कि 10 सालों के क्या नंबर्स आ रहे हैं, ग्रोथ के नंबर्स क्या आ रहे हैं। पॉवर्टी अनफॉर्चुनेटली बढ़ गई है, एक्सपोर्ट्स स्टैग्नेंट हैं,
اور FDI بھی نہیں بڑھ سکی ہے جس حساب سے اب توقع کی جا رہی تھی. اور ابھی جو رول اوورز کے اوپر ہم ظاہر ہے منحصر ہیں IMF کے پروگرام کی کامیابی کے لیے بھی ہم منحصر ہیں اس چیز کے اوپر کہ فرینڈلی کنٹریز ہمیں رول اوور کرتے رہے, جس طرح ابھی UAE نے بھی کیا ہے, چائنا نے بھی اس سے پہلے کیا ہے. یہ دونوں باتیں بالکل درست ہیں کہ ایک طرف IMF کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی فسکل پرفارمنس بہتر ہوئی ہے, ایک لحاظ سے درست ہے, لیکن چونکہ ہم نے اپنی گروتھ میں اس طرح اضافہ نہیں کیا ہے, ایکسپورٹس انکم میں اضافہ نہیں کیا ہے, ڈالر انکم میں خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا ہے, اور پھر ہم ایک ٹیرف ریفارمز پروگرام بھی لانچ کیا پچھلے سال, جس کی وجہ سے ٹریڈ گیپ بھی ہمارا بڑھ گیا ہے. تو یقیناً ہمیں ایک مشکلات کا سامنا ہے, اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ شاید اگلے پروگرام کی ہم بات کرنی پڑے. لیکن میں ابھی آئی تھنک اٹ از ٹو ارلی ٹو سے, فرینکلی اسپیکنگ. ابھی ہمارے پاس تقریباً 1.5 سال کا عرصہ پڑا ہوا ہے اگلے پروگرام, اس پروگرام کو ختم جہاں تک سپٹمبر 2027 میں ختم ہوگا. تو اگر ہم اپنے کچھ چیزوں کو بہتر سکیں جس پر ہم بات کر سکتے ہیں, تو شاید ہم اس کو اوائڈ. لیٹس سی, ابھی میں اٹس ٹو ارلی ٹو کنکلوڈ اینی تھنگ. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ دیکھیں نا, جو ہماری کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس آ رہا ہے نو دیٹ, وہ تو obviously the single biggest reason is increase in remittances. اچھا, ریمیٹنسز کے اندر بھی دیکھیں اتنی باتیں ہو رہی ہیں کہ ریمیٹنسز کی بھی اوریجن جو ہے اس کے بارے میں ذرا ٹرانسپیرنسی آنی چاہیے, کچھ ہمیں اور انفارمیشن ملنی چاہیے, جو کہ بالکل اس کا کوئی جواب نہیں ہے گورنمنٹ سے. آئی ڈونٹ نو, مجھے تو کہیں سے یہ نمبرز نہیں ملے ہیں کہ یہ مثلاً یہ جو اسپیشلی مڈل ایسٹ سے جو ریمیٹنسز کی انکریز ہوئی ہے, کیا یہ جینوائن ریمیٹنسز ہیں جو ورکرز بھیج رہے ہیں, یا پھر یہ وہ جو سائیکل ٹو وائٹن دا منی اور یہاں سے حوالے کے تھرو بھیج کے تو واپس. سو اس کے اوپر بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. سو اس میں تھوڑی سی ٹرانسپیرنسی چاہیے. سو the single biggest thing, and obviously پھر let me also add کہ جو ایکسیڈس ہوا ہے پاکستان کی skillful labor کا in the past 3 years, so they're saying approaching about 2 to 3 million people have left the country. تو اس کی وجہ سے بھی possible ہے کہ remittances بڑی ہیں. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھے کہ ہم ڈرین ہو رہا ہے, اور remittances کے بارے میں تھوڑی ٹرانسپیرنسی چاہیے, اور یہ سنگل بگیسٹ ریزن ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ہے سرپلس میں تبدیل ہونا. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے خیال سے, اچھا پھر آپ نے خود کہا کہ ایکسپورٹ اسٹیگننٹ ہے, تو یہ ذرا آر وی ناٹ کائنڈ آف اسٹینڈنگ آن تھن آئس, یہ کتنی دیر چل سکتا ہے یہ معاملہ؟ دیکھیں, جو ایکسپورٹس کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے, ریمیٹنس کے اوپر میرا ویو یہ ہے کہ unless کہ ہمارے پاس کوئی کاؤنٹر ایویڈنس موجود نہ ہو, I would tend to agree with the numbers being reported by the State Bank. پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے, ہماری ریمیٹنس فلو بڑھتی رہی ہیں, اور آپ نے جس طرح خود کہا کہ اس کی بڑی سالڈ وجہ ہے, جس طرح ہمارے اوورسیز پاکستانیز بھی باہر ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اب جہاں پاکستان کے اندر ابھی جو لیبر فورس سروے آیا ہارون صاحب, اس میں بات واضح ہو گئی کہ ہماری فارمل امپلائمنٹ میں کمی ہوئی ہے. ہمارا جو امپلائمنٹ سائز ہے وہ بڑا ہے, وہ 70 ملین سے بڑھ کر 80 ملین تک ہو گیا ہمارا جو ورک فورس ہے. لیکن جو ہمارا انفارمل مارکیٹ ہے, جو لیبر مارکیٹ کا, اس کا شیئر تقریباً 80% ہو گیا, جو بڑا کنسرننگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ فارمل جابس ان کے پاس نہیں ہیں, کمپنیز اتنی نئی جابس کریٹ نہیں کر پا رہی, ظاہر ہے گورنمنٹ بھی ہارڈلی کوئی جاب کریٹ کرتی ہے, اس کا پورشن بہت کم ہے, تو اب لوگ باہر جائیں گے نا جی. اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں, کیونکہ ہمارے پاس اس طرح کی جابس نہیں ہیں, تو باہر جا کر لوگ ریمیٹنس کے ذریعے پاکستان میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, تو آئی ول ویلکم اٹ فرینکلی اسپیکنگ. کیونکہ ایکسپورٹس کا بڑھنا کے لیے تو آپ کو پوری پروڈکٹیوٹی چین اور پورا آپ کو ایک بزنس انوائرمنٹ, ٹیکس انوائرمنٹ, بہت لمبا چوڑا کام ہے, وہ کرنا پڑے گا, جس کے لیے بھی امتحان نہیں ہے, اتنا وقت بھی نہیں ہوتا حکومتوں کے پاس. تو یہ ذرا شارٹ ٹرم ہے, اور یہ کوئی پلاننگ کے تحت نہیں ہو رہا, یہ لوگوں کی ظاہر ہے ایک رضا, میں بیفور یو آپ کے کوشچن میں کوئکلی یہ کامنٹ دے دوں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, جو تو بزنسز پاکستان میں ہے نا, ان کے لیے تو اٹس ناٹ گڈ نیوز کہ اس طرح اس رفتار سے جو ہے آپ کی جو اسکلڈ لیبر ہے وہ چھوڑ کے جا رہی ہے. تو دس اے سیویئر ڈرتھ
اور جو کوالٹی آف ہیومن ریسورس اویلیبل ان پاکستان ہے, دس از ناٹ سم تھنگ ٹو رائٹ ہوم اباؤٹ. اینڈ دیکھنا پھر کیا کریں, پھر جو ایکسپینشن جو ہے وہ رک گئی ہے. لوگ جو ہیں وہ ایک تو حالات ویسے ہیں, پولیٹیکل حالات ویسے ہیں, اکنامک حالات ایسے ہیں, اور پھر جب یہ پتہ لگتا ہے کہ بھائی یہاں پہ تو ہیومن ریسورس بھی اویلیبل نہیں ہے, اور جو اچھے لوگ ہیں وہ تو ویسے چھوڑ کے زیادہ تر جا چکے ہیں, صرف وہ لوگ یہاں پہ بچ گئے ہیں جو کہ کسی نہ کسی ریزن سے باہر نہیں جا سکتے, یا ان کی فیملی ریزنز ہیں, یا ویزا نہیں فی الحال ملا وغیرہ. تو اس سے تو پھر دیکھیں نا, ون آف دا ریزنز وائی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں ہو رہی, اور یہ بی ایم آر نہیں ہو رہی, ایکسپینشن نہیں ہو رہی ایگزسٹنگ جو ہمارے کاروباری حضرات ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے. میں نے خود اپنے بزنسز میں ہر سال 3 سے 4 سینئر ایگزیکٹو کر رہا ہوں, اینڈ اٹس ریئلی بیکمنگ انٹینیبل کہ آپ بغیر اچھے مینیجرز کے کیسے چلا سکتے ہیں کاروبار. بہت اہم نقطہ. علی, آپ رسپونڈ کریں گے اس والے نقطے کو, جو ڈپلیشن کیپیسٹی very briefly جی, I think very briefly and then we can continue. دیکھیں اس کے اندر جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں, یہ پرابلمز تو آ رہی ہیں, لیکن پاکستان کے اندر یہ ہوا نا کہ جیسے ابھی خبریں آئی ہیں, اور وہ درست ہے کہ بہت سی کمپنیز نے ایگزٹ کیا ہے پاکستان سے, لیکن بہت سی کمپنیز نے مرجر ایکوزیشنز بھی کی ہیں, تو ایک چینجز آ رہی ہیں اکانومی میں, اور اس لیے آئی ایم ناٹ ٹوٹلی پیسمسٹک اباؤٹ دی آؤٹ کم, لیکن یہ چینجز بہت ڈراسٹک ہے, اور یقیناً اس کے ساتھ ہمیں ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا سا ایک ٹائم لگے گا, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ اب ریجن میں دیکھیں, گلوبلی دیکھیں, تو جو ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں, اسپیشلی اراؤنڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ, وہ بڑی میجر چینجز ہیں اس وقت دنیا کے اندر ہو رہی ہیں, اور لیٹس سی ہاؤ وی آر ایبل ٹو نیویگیٹ تھرو اٹ. جی, تو ویسے یہ والا ایک معاملہ ایسا ہے امپلائمنٹ کا کہ اب ظاہری بات ہے کہ اگر تمام ایشوز جو ہیں, ان تمام کا سرا جو ہے وہ اکنامک گروتھ کے ساتھ ہی ملتا ہے. اور ڈاکٹر علی اور ہارون صاحب, ہم تو اس کے اوپر بہت بات بھی کرتے رہے ہیں مستقل, کہ پاکستان کا ابھی ڈائلیما جو ہے وہ یہی ہے کہ آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور گروتھ ریٹ جو ہے وہ اٹ از ناٹ کیپنگ اپ with the kind of population pressure or the demands of the economy and society. اور آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے جس کے ابھی اب تذکرہ ہو رہا تھا, اس میں تو اسٹیبلائزیشن کے دوران گروتھ تو بائی ڈیفینیشن یا کم از کم وہ ہوتی نہیں ہے یا سپریس ہو جاتی ہے. ابھی اس وقت یہی ایک کراس روڈز پر دوبارہ ملک ہے کہ کیا دوبارہ سے اسٹیبلائزیشن کو کنٹینیو رکھا جائے یا گروتھ کی پالیسی اختیار کی جائے. اگر گروتھ کی پالیسی اختیار کی جاتی ہے تو پھر بیلنس آف پیمنٹس کا کرائسس سٹارٹ ہو جاتا ہے, یعنی کہ وہی ایکسچینج جو ہے ہمارا پہلے بھی رہا یہ ڈائلیما, پھر دوبارہ سے ہمیں جانا پڑتا ہے ٹورڈز آئی ایم ایف. تو ڈاکٹر علی یہ بتائیے, کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا پاکستان کی پالیسی ہونی چاہیے, یا کیا چوائسز اڈاپٹ کرنی چاہیے گورنمنٹ کو؟ اگر ہم فارورڈ لکنگ بات کرتے ہیں, یعنی سولوشنز کی بات کرتے ہیں, تو اس میں میرے نزدیک 2-3 باتیں ہونا, چینجز ہونا پالیسی کے اندر بہت ضروری ہیں, جس کے لیے نہ ہی حکومت تیار ہے, نہ ہی اس وقت آئی ایم ایف اس کے لیے تیار ہے. اس میں 3 چیزوں کا میں بات کروں گا. ایک تو یہ کہ ہماری جو ٹیکس پالیسی ہے وہ اینٹی بزنس بھی ہے, اینٹی پور بھی ہے, اینٹی انویسٹمنٹ بھی ہے, اور چونکہ حکومت ریونیو سائیکل میں پھنسی ہوئی ہے, تو وہ اس وقت یہ بات سننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے, انکلوڈنگ آئی ایم ایف بھی, کہ ہم ٹیکس کے ریٹس کو نیچے لائیں. تو اس وقت ایک طرح سے ایک سٹک ہے ایک ایسے سائیکل میں جہاں پر ان کو شارٹ ٹرم میں ریونیو پورا کرنا ہے, اور اس میں بھی ناکامی ہو رہی ہے انفارچونیٹلی, اور دوسری طرف ان کو ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے. تو وہ جہاں پر نیڈل ایک پھنسی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس ریٹس کے اوپر لوگ پھنسے ہوئے ہیں. ابھی ٹیکس پالیسی آفس بن گیا ہے, یہ بات کی جا رہی ہے کہ آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ جی آپ نے 6 مہینوں میں ایک نئی کمپریہنسو ٹیکس پالیسی اناؤنس کرنی ہے, حکومت نے اسی پروگرام کے اندر ہی اناؤنس کرنی ہے. تو ایک تو یہ بڑا آئی تھنک بڑا شفٹ چاہیے اس وقت گوئنگ فارورڈ. دوسرا جو ہے ہماری اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, اب وہ
ایک تھوڑا سا اس میں پش ملا ہے, اس میں ہمیں پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہمیں نظر آئی ہے, جو ایک سکسیس سٹوری ہے میرے نزدیک. اس میں لوگ بہت باتیں کریں لیکن ان دی فائنل انالیسس میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھا ہوا ہے. تو ہمیں اور تقریباً 100 کے قریب اور انٹرپرائزز ہیں جن کو ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے یا اس کو لکویڈیٹ کرنا ہے یا اس کو حکومت کے اس میں سے نکالنا ہے, کیونکہ وہ ایکسپینڈیچر جب تک ہم نہیں کٹ کر سکیں گے حکومت کا, اس وقت تک ہمیں ظاہر ہے حکومت کو چلانے کے لیے اتنے زیادہ قرضے لینے پڑیں گے یا ٹیکس لگانے پڑیں گے, جس کی وجہ سے پھر یہ مسئلہ ہوگا. اور تیسرا جو ہے وہ ہماری بزنس ریگولیشنز انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے. اس کی طرف شاید ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ میں نے کچھ جو پچھلے 6 مہینوں میں دیکھا ہے تھوڑا سا کام ساتھ بھی کیا ہے حکومت کے ایز اے کنسلٹنٹ, ایز تھنک ٹینک. اس میں مجھے کچھ پازیٹیو چیزیں نظر آئی ہیں, اور اس میں مجھے لگا ہے کہ اس وقت ریگولیٹری ریفارمز کے اوپر جو کیبنٹ نے فیصلے کیے ہیں, اگرچہ وہ فیصلے امپلیمنٹ ہونے میں ٹائم لگے گا لیکن وہ فیصلے درست سمت میں ہیں, اور اگر وہ امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں تو ہمارا کاروباری ماحول بہتر ہوگا. اور جو چوتھی چیز اس کی طرف حکومت نے ایک پازیٹیو چیز کی ہے وہ ٹیرف ریفارمز ہیں, ٹریڈ ٹیرف پالیسی ریفارمز ہیں, وہ امپلیمنٹ ہو چکی ہیں, پچھلے سال جولائی سے امپلیمنٹڈ ہیں, اور اب کاروباری ادارے بھی اپنے آپ کو وہ ری ایڈجسٹ کر رہے ہیں اس حساب سے. تو جس طرح ہم سوچ رہے تھے کہ بہت زیادہ شور مچے گا, وہ اس طرح نہیں ہوا ہے, وہ ایک پروسیس ہے. I didn't think that was the step in the right direction. تو ان عوامل کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہمیں بہتری کی ایک بنیادیں بھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, لیکن جو دونوں بڑی باتوں کی دو بڑے فیکٹرز کی طرف شروع میں بات کی اس طرف ابھی موومنٹ نہیں ہے. تو یہ سولوشنز کا مجھے لگتا ہے یہ فریم ورک ہے. جی بہت تھینک یو. ہارون بھائی, یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ؟ ویل دیکھیں ڈاکٹر صاحب کیونکہ اکانومسٹ ہیں تو ان کی سوچ مطلب میں سمجھتا ہوں, لیکن آن گراؤنڈ جو ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا کام ڈفرینٹ ہے. سیدھی بات ہے, 2-3 چیزیں ہیں جو پاکستان کے اندر جو کاروبار ہے اس کو ٹوک کر کے بیٹھی ہیں. ایک تو انرجی ہے. اب انرجی کی جو ہے وہ ڈائریکٹ کوریلیشن ہے پرائیویٹائزیشن کے ساتھ. جب تک آپ کے ڈسکوز جو ہیں یہ آف لوڈ نہیں ہوتے اس وقت تک یہ انرجی کا جو ایشو ہے جو چوک ہوا ہے وہ ریزالو نہیں ہو سکتا. میں پچھلے یعنی کہ 27 سال سے دیکھ رہا ہوں, آپ یقین کریں یہ میری آنکھوں کے سامنے یہ ڈسکوز بنے تھے. ایکچولی اس وقت میں گورنمنٹ میں تھا, فیڈرل گورنمنٹ میں, اور میں تب سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ جناب کارپوریٹائز ہو جائیں گے, پھر بورڈز بنیں گے, پھر اچھے لوگ آ جائیں گے, پھر اس کے اندر جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کا رول آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا, اور پھر ہم اس کو پھر اس کو ایسی پوزیشن پہ لے آئیں گے کہ ان کو پرائیویٹائز کریں گے. یہ اس طرح سے کام نہیں ہونا. وی آر ایٹ اے پوائنٹ جہاں پہ ہمیں ڈیسیجن لینی ہے کہ بھائی, اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس پرائیویٹائزیشن کمیشن میں اچھا بندہ آیا ہے, اور میرا سب سے اس وقت بڑا خدشہ یہ ہے کہ کہیں یہ ان کو اسی کی طرح پرائیویٹائز نہ کر دیں جیسے کہ یہ ایسی کو کیا تھا نا. اسی طرح یہ بھیمتس ہیں, یہ بگ ہیوج میسو آرگنائزیشنز ہیں, اسی طرح سے پرائیویٹائز نہ کر دیں. ان کو بریک اپ کر کے چھوٹے حصوں کے اندر پرائیویٹائز کرنا چاہیے. وہ خیر ایک الگ ڈبیٹ ہے, ہم نے کی بھی ہے. تو ایک تو یہ انرجی ریفارم ہے جس کا ہونے کا کوئی چانس فی الحال نظر نہیں آ رہا. میں اس پہ بات کروں گا. جی اچھا, اس کے بعد دوسرا ہے ٹیکسیشن. یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ہے. ابھی ٹیکسیشن جو ہے وہ اس کو مطلب اس قدر زیادہ ٹیکس کر دیا ہے کہ وہ میرے خیال سے آپ دیکھیں نا, سورج کو بھی ٹیکس لگا دیا ہے انہوں نے. تو وہ ونسٹن چرچل نے تو کہا تھا کہ ہوا کو ٹیکس لگائیں گے, انہوں نے ہوا چھوڑ کے وہ سورج کو ٹیکس لگانا شروع کر دیا. تو کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے. مطلب آپ ہر چیز جو ہے ایوری سنگل تھنگ, آپ دودھ سے لے کے تو مکھن سے لے کے تو آپ دالوں سے لے کر تو آپ جہاز کی ٹکٹ, آپ ٹرانسپورٹ کا کرایہ, آپ تنخواہ, ہر چیز ایوری سنگل تھنگ از ٹیکسڈ. آپ کسی نارمل بزنس کے پاس چلے ہیں جو کہ فارمل ایک بزنس ہو, اس کے اندر you're easily talking about 50% پلس اس کا ٹیکس انسیڈنس. تو اس اگین اس ادھر بھی چوک کیا ہوا ہے. تو I mean اچھا, تیسرا وہ انٹرسٹ ریٹ ہے. بہرحال وہ انٹرسٹ ریٹ تو میرے خیال سے ریلیونٹ تب ہوگا جب ہماری جو ہمارے بزنس مین جو ہیں انٹرپرنرز وہ انویسٹمنٹ اور ایکسپینشن کا سوچنا شروع کریں گے. لیکن اس سے پہلے بھی جو ہمارا ایکسپورٹ بزنس ہے جو
اس کے اندر اٹس ویری امپورٹنٹ کیونکہ ان کے اسٹاکس پڑے ہوتے ہیں, ان کو شارٹ ٹرم لینڈنگ وغیرہ چاہیے ہوتی ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے اٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. تو اب وہ انفلیشن وہ خود کہہ رہے ہیں جی 5 سے 7% کے قریب اوور کری ہے پچھلے 1-1.5 سال سے, اور انٹرسٹ ریٹ آپ نے ابھی بھی ڈبل ڈیجٹس میں رکھا ہوا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایک چوک کیا ہوا ہے, اور یہ سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں نہیں گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ایکٹ کر رہی. ویری ویری انٹرسٹنگ. جی ڈاکٹر علی, آپ کچھ کہنا بھی چاہ رہے تھے؟ میں بس آئی تھنک میں وہ چونکہ انرجی سیکٹر کی بات ہو رہی ہے, ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ کریٹیکل فار اکنامک گروتھ, اس میں ابھی تھوڑا سا پریگمیٹکلی میں بات کرنا چاہوں گا. وہ دیکھیں جیسے کئی کی بات ارون صاحب نے کی, اب میں تو سمجھتا ہوں کہ کئی کی پرائیویٹائزیشن ایک سکسیس اسٹوری ہے پاکستان کے حالات میں, اور جس طرح کے حالات میں انہوں نے ایک بہت ہی مشکل پولیٹیکل انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے اور مختلف کمپنیز بھی, یعنی کہ اس کی اونرشپ بھی چینج ہوئی شروع کے اندر جب 2005-6 کے بعد پرائیویٹائزیشن ہوئی, اس کے بعد سے پروویژن الیکٹریسٹی کی وہ بہتر ہوئی ہے, اس میں انویسٹمنٹ آئی ہے, اس میں یقیناً ابھی بھی بہت سارے گیپس موجود ہیں. لیکن جب ہم یوزلی کوئی بھی ہماری جیسے PIA کی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, KE کی پرائیویٹائزیشن کو بھی. یہ اب ہمیں سوچنا پڑے گا نا کہ پاکستان کے گیون انسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل اکانومی کے حالات میں اگر ہمیں تھوڑا بہت بھی کوئی انکریجمنٹ مل رہی ہے پرائیویٹ سیکٹر سے تو اس کو پکڑ لینا چاہیے. اور یہ بات درست ہے کہ KE کی جو ماڈل ہے وہ کوئی پرفیکٹ ماڈل نہیں تھا. ہمیں بیسکلی مارکیٹس میکنگ کی طرف جانا ہے نا, انرجی مارکیٹ میں. KE واز اے ورٹیکلی انٹیگریٹڈ کمپنی, جس کی وجہ سے وہاں پر ایک یونیک سرکمسٹانسز پیدا ہو گئے. لیکن باقی ڈسکوز میں معاملہ نہیں ہے. باقی ہمیں مارکیٹ میکنگ کی طرف, باقی کمپٹیشن کی طرف جانا پڑے گا. اس میں ایک لیسٹ اگین جو کمپٹیٹیو مارکیٹ کی بات ہو رہی ہے, یہ اب حکومت نے اس کا فیصلہ اور اناؤنسمنٹ بھی کر دی ہے کہ حکومت اب بجلی کے پروکیورمنٹ سے نکل جائے گی فیوچر میں, which is a good step forward again. اور اگر ایسا ہوتا ہے اور ہم ایک ملٹی بائر مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں, یہ ملٹی سیلر مارکیٹ تو ہے, ملٹی بائر نہیں ہے. حکومت نکلے گی ایز اے سنگل بائر, مارکیٹ ڈیولپ ہوگی تو چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن چونکہ اب ہم 2015 کے بعد سے ہم ایک بائنڈنگ کنسٹرینٹ ہے ہماری IPPs, چائنیز IPPs, ان سے اگر ہم نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پھر انٹرنیشنل لٹیگیشن کا سامنا کرنا پڑے گا, جس کی ہمیں بڑی بھاری کاسٹ ہے, جو ابھی آپ نے دیکھا کہ ریکوڈی کے کیس میں کیا ہوا. تو اب ان حالات میں رہتے ہوئے اگر تھوڑا سا ہمیں کچھ سٹیپس لینے پڑے حکومت کو, میں حکومت کی نمائندگی بالکل نہیں کر رہا, لیکن اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پریکٹیکل ڈائریکشن ہمیں نظر آ رہی ہے. میں ایک ذرا کلیریفائی کر دوں, میں آبویسلی میں تو پرائیویٹائزیشن کا سب سے بڑا حامی ہوں. KESC کی پرائیویٹائزیشن کا جو میرا کامنٹ تھا وہ ڈاکٹر صاحب, اس سے دیکھیں اس کو بھی کوئی 25 سال ہو گئے اس پرائیویٹائزیشن کو ہوئے ہوئے, اور یہ اس کے جو افیکٹس انڈیڈ اس کے پازیٹیو افیکٹس بھی ہیں, لیکن دیکھیں جنریشن, ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ اکٹھی ایک ہی اس اینٹی کو پرائیویٹائز کر دی گئی تھی. سو وہ نیچرلی, اینڈ یو ول انڈرسٹینڈ, کیونکہ آپ بھی کمپٹیشن میں بلیو کرتے ہیں, تو وہ کمپٹیشن سیویرلی اس کو سپریس کیا گیا. اس کی وجہ سے ہم ڈپینڈنٹ ہو کے رہ گئے صرف ایک اینٹی کے اوپر, اور شروع میں آپ کو پتہ بڑی پرابلمس ہوئی ہیں. اینڈ تھرو آؤٹ دیز 20-25 ایئرز اس کو KESC کو تو آپ ابھی تک ہم اس کو سبسیڈائز کر رہے ہیں. اس کو 600-700 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے. تو the point is کہ کمپٹیشن کریٹ کرنے کے لیے 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو سائز چھوٹا ہو تو لوکل انویسٹر بھی آئے گا. جب اتنا بڑا سائز ہو تو لوکل انویسٹر کی اتنی جو ہے وہ پسلی نہیں ہے کہ وہ آ کے اتنی بڑی آرگنائزیشن خرید سکے. تو ایک تو یہ کہ کمپٹیشن زیادہ جنریٹ ہوگا. جب کمپٹیشن زیادہ جنریٹ ہوگا پرائس بھی آپ کو اچھی ملے گی. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ایک بڑے ادارے کی بجائے 9 چھوٹے ادارے مثلا لیسکو ہے اس کے 9 پارٹس بنا دیں, وہ ہوگا تو وہ جو پرفارم کریں گے تو ان کا آپریشنل کمپٹیشن آپس میں چلے گا. جو نشتر ٹاؤن والا ہے وہ کہے گا جی مجھے اچھی بجلی مل رہی ہے بغیر کسی انٹرپشن کے مل رہی ہے, اور داتا دربار ٹاؤن والے کہیں گے کہ بھئی وہ ہمارے ساتھ والا جو اس کو اچھی مل رہی ہے, تو ادھر کیا مسئلہ ہے. سو پریشر پڑے گا اس کمپنی کے اوپر جو اچھی پرفارم نہیں کر رہی. سو اس کے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کمپٹیشن کے لا تعداد جو ہے وہ فائدہ ہے. سو میرا
پوائنٹ جو تھا وہ اس میں یہ تھا کہ اس کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے, طریقہ ڈفرینٹ ہونا چاہیے جو اب ہم کریں گے ڈسکورس کی پریکٹس. بہت تھینک یو فار ویئنگ ان آن دس. تو یہ ہم نے بات تو کی اسٹیبلائزیشن کے حوالے سے بھی اور آئی ایم ایف کے حوالے سے, تھوڑی سی ڈالر اور روپی کی جو یہ بحث ہے وہ بھی کر لیں, کیونکہ آپ کو پتا یہ بھی ایک تھیم کم از کم ایک دہائی سے زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ ہم نے دبا کے رکھا ہوا ہے, روپی کو اوور ویلیو کیا ہوا ہے, اس کا اثر پڑتا ہے ایکسپورٹس پر, اور جبکہ دوسری سائڈ کہتی ہے نہیں ہمیں روپی کو ڈالر کو کنٹرول میں رکھنا ہے کیونکہ انفلیشن ہو جاتی ہے. سیاسی پوائنٹ آف ویو یہ ہے, اور اگر انفلیشن ہوتی ہے تو وہ پولیٹیکل اس کی کاسٹ ہوتی ہے گورنمنٹس کے لیے. تو اس کے اوپر آپ دونوں کے ویوز لیتے ہیں. مے بی ہارون بھائی اف یو وانٹ ٹو اسٹارٹ, اور پھر ڈاکٹر علی سے ہم تھوڑا سا لے لیں ان کا پرسپیکٹو بھی, پرائم کا بھی کیا اس کے اوپر وہ ہے پالیسی. دیکھیے رضا, فارن ایکسچینج کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ اکنامک یہ اکانومی کے اندر ویری ویری پرٹیننٹ, کیونکہ وہ آپ کو پریڈکٹیبلٹی دیتی ہے. اگین اگر آپ نے فیوچر میں انویسٹمنٹ لے کر آنی ہے, حالات ٹھیک ہو جائیں اور انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے, تو فارن ایکسچینج کی پریڈکٹیبلٹی از ون سنگل بگیسٹ فیکٹر وچ ول ڈیفائن کہ کتنی انویسٹمنٹ آتی ہے. کیونکہ ظاہر ہے انویسٹر نے آگے اپنا پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے, اور اگر اس کے پاس پریڈکٹیبلٹی نہ ہو کہ جی آپ شروع کریں 150 کے اوپر اور وہ چلے 278 کے اوپر, تو کون سی آپ نے فیزیبلٹی بنانی ہے, کون سا آپ نے کیش فلوز آگے پروجیکٹ کرنی ہے. تو اچھا, اب پاکستان کے اندر اب یہ خود ان کے اپنے نمبرز ہیں کہ وہ 105 106 ریئر جو ہے وہ 105 کے اوپر جو ہے اس وقت ہوور اراؤنڈ کر رہا ہے, اور یہ خود کہتے ہیں جی کہ وہ تقریباً 94 ہونا چاہیے. تو انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے گورنمنٹ نے کہ یہ اس وقت اوور ویلیوڈ ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ میرے تو کوشچنز ویسے ریئر کے اوپر بھی ہیں, وہ کس طرح سے کیلکولیٹ ہوتا ہے, بہرحال آئی ڈونٹ وانٹ ہم کہیں اور نکل جائیں گے, لیکن اسیومنگ کہ یہ سارا کچھ جو ہے لیجٹ ہے اور یہ نمبرز ان پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے وہ ریمیٹنس کے بارے میں کہا, اسٹیٹ بینک کے نمبرز پہ اعتبار کریں, کرنا چاہیے کہ نہیں, تو چلیں ریئر کے اوپر آپ کر لیں. تو میں تو پرسنلی سمجھتا ہوں کہ روپی کو اسٹیبل ہونا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے, میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں, مجھے پتا ہے ڈاکٹر صاحب بھی اس پہ بات کریں گے, کہ دیر از اونلی ون اینٹی دیٹ کین ڈیٹرمن دا ریٹ آف فارن ایکسچینج ریٹ, وہ ہے مارکیٹ. اس میں کوئی دوسری ڈبیٹ ہے ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں اس کے اندر ڈفرینٹ فورسز پلے کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو ایپلز ود ایپلز کمپیئر کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ یونائٹڈ اسٹیٹس ڈالر کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس کی مارکیٹ کو دیکھیں اور اپنی مارکیٹ کو دیکھیں. ہماری مارکیٹ کے اندر انفیشنسیز بہت زیادہ ہیں کمپیئر ٹو دا یو ایس مارکیٹ یا کسی اور ڈیولپ کنٹری کی مارکیٹ. اب ہم ان ایفیشنسیز کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, ان کو کنسیڈر بھی نہیں کرتے, اور سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ روپی کی ویلیو جو ہے اس کو ڈی ویلیو ہونا چاہیے کیونکہ یہ مارکیٹ فورسز پلے کر رہی ہیں. میرا شروع سے پوائنٹ آف ویو یہ رہا ہے کہ لیٹ دا مارکیٹ ڈیسائڈ, بٹ پلیز فوکس آن دوز انفیشنسیز. ان انفیشنسیز کو دور کریں تو روپی کی ویلیو جو ہے وہ کچھ اور ہوگی. Therefore we have to build in some mechanism. اب یہ کیا میکنزم ہوگا, یہ تو آپ سارے ڈاکٹر صاحب ہم سارے بیٹھ کے اس کو ڈیفائن کریں. وہ میکنزم کیا ہوگا جس کو بیچ میں ڈالیں اور وہ ہم ریئر یا کسی کے اندر ڈال کے اس کے تھرو اس کا آپ کو ایک ہینڈی کیپ دینا پڑے گا پاکستان جیسی کرنسی کو. اچھا, ان شارٹ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ڈاکٹر علی سلمان کہ جب آپ گروتھ میں جاتے ہیں تو جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ انفلیشن ہوتی ہے. اچھا, وہ سو اس کا مطلب گروتھ نہ کریں, نہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ تھیوری ہے, یہ ابھی جو یو ایس کی گورنمنٹ ہے اس نے اس کو الیبوریٹ بھی کیا اور وہ یہاں پہ یہ کر بھی رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گروتھ جب ہوتی ہے تو ڈیمانڈ انکریز ہوتی ہے, جس کی وجہ سے انفلیشن کا خطرہ ہوتا ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایٹ دا سیم ٹائم سپلائی کو بھی جو ہے وہ زیادہ کر دیں تو دس از ون وے آف کنٹرولنگ دی انفلیشن ایز ویل ایز continuing to have growth while not having inflation. یعنی کہ ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو سپلائی کو بھی زیادہ کرنے. تو یہی تھیوری میں کہہ رہا ہوں کہ آپ روپی میں اپلائی کریں, اور انفیشنسیز جس کا مطلب ہے ہماری بیوروکریسی, ہماری ٹیکسیشن, یہ جو ساری باتیں ہم نے, ہمارا جو انرجی گریڈ کا پرابلم,
یہ سب چیزیں جو ہم نے بات کی ہیں، یہ انفیشینسی اگر ان کو ختم کر دیں تو رضا دین پھر ہم کہہ سکتے ہیں ہاں جی کہ ڈالر اور US کا جو ہے تھوڑا سوری میں لمبا ہو گیا لیکن نہیں بڑی انٹرسٹنگ پرسپیکٹو ہے اور دیکھتے ڈاکٹر علی کا بھی لیتے اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو. جی علی صاحب. جی آئی تھنک میں کافی باتوں سے تو یہاں پر تو میں ایگری کروں گا، اسپیشلی جب اسٹیبلٹی کی بات ہے اس میں تو دو رائے نہیں ہوگی کہ جب بھی ہم فارن ایکسچینج ریٹ کی اسٹیبلٹی کی بات کریں گے تو وہ ایک فنڈامنٹل فیکٹر ہوگا انویسٹمنٹ ڈیسیژن کے اندر بسائڈز ادر فیکٹرز لائک کمپیٹیٹیونیس، انٹرسٹ ریٹ، رول آف لا، یہ سارے فیکٹرز دیکھتا ہے انویسٹر. ایک تو یہ کہ دیکھیں ہم کسی ایک فیکٹر کو وین کر کے اس کے اوپر ڈیسیژن کبھی نہیں کرتے. جب بھی جس طرح ہارون صاحب خود بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں پاکستان میں تو ایکسچینج ریٹ ایک فیکٹر ہوگا، انٹرسٹ ریٹ دوسرا ہوگا، رول آف لا تیسرا ہوگا، آپ کی ایک جنرل کنڈیشن آف پیس چوتھا ہوگا، لیبر کی سپلائی، انرجی، اگر آپ یہ گنتے جائیں تو ایٹ لیسٹ کوئی 12-15 بڑے میجر فیکٹرز ہوں گے اور ہر ایک کا ویٹ ہوگا ڈیسیژن کے اندر. سو ایک تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ایک فیکٹر کے اوپر ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. دوسرا یہ کہ obviously ہمارا جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ریلیٹیولی اسٹیبلٹی اچیو کی ہے فارن ایکسچینج ریٹ کے اندر پچھلے 2 سال میں. ہمارا جو نمبر ہے وہ چینج نہیں ہوا ہے، اس کا جو وہ بہت سارا اس کے اندر ویریشن نہیں آئی ہے. یہ ایک پازیٹیو بات ہے. جو ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ کیسے مینج ہو رہا ہے اور اس کے اوپر پھر رائے سپلٹ ہے اور کیا یہ مینجڈ ہے، اور میرا ویو ہے یہ ہے کہ اس میں مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن شامل ہے. 2 طرح کی مینجمنٹ ہے. ایک تو وہ مینجمنٹ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے کہ بارڈر سے اوپر اسمگلنگ نہیں ہونی چاہیے، کرنسی ایسی چیز ہے جس کو کہ کرنسی فیڈرل سبجیکٹ ہے، اس کو حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ الیگلی اسمگل نہ ہو. دوسرا مینجمنٹ ہے مارکیٹ کے اندر، وہ انفارچونیٹلی ہو رہی ہے. ابھی میں اگر آپ اسلام آباد میں جائیں بلیوریا میں فارن ایکسچینج کے ڈیلرز کے پاس تو ان کے پاس ایک سرکولر پڑا ہوا ہے اور اس سرکولر میں حیران کن حد تک حیران کن بات یہ ہے کہ ریٹس ڈیفائنڈ ہے، لسٹڈ ہے اور وہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے نہیں ہے اور وہ ایسا کر نہیں سکتے ہیں اس پروگرام میں رہتے ہوئے. وہ اور جب ان سے بات کریں گے کس نے کہا کہ جی یہ پتہ نہیں کہاں سے ہمیں انسٹرکشنز آئی ہیں تو اس کو ہم نہیں چھیڑ سکتے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ ظاہر ایڈمنسٹریٹو اس کے اندر آ جاتی ہے. وہ اوور ویلیویشن والی بات جو ہے رپورٹڈ ہے وہ بات درست ہے. جب ہم اس کو تھوڑا سا لوز کریں گے تو یقیناً کمپیٹیٹیونیس میں اضافہ ہوگا. لیکن سو یہ اس وقت جو ڈائنامکس ہے وہ تو یہ ہے. جو ذرا جو ٹیکنیکل کمپلیکس بات ہے جو ہارون صاحب نے دوسری بات کی وہ ہے گروتھ ماڈل کی بات ہے. سو یہ بات ٹھیک ہے کہ اس وقت اگر پاکستان کے موجودہ گروتھ ماڈل کو دیکھیں جس میں کہ پروڈکٹیو کیپیسٹی کم ہے، جس میں کہ پروڈکٹیوٹی ہماری لیبر پروڈکٹیوٹی ڈکلائن کا شکار ہے، ہمارا جو کیپٹل آؤٹ پٹ ہے وہ بھی ڈکلائن کا شکار ہے، یعنی ہماری اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے ٹیکنالوجی میں مشینری میں جو کہ انہانس کرتی ہے لیبر آؤٹ پٹ کو. یہ نمبرز اب اویلیبل ہیں تو ہم نمبرز پہ نہیں جا رہے، براڈ ٹرینڈ کی بات کر رہے ہیں. تو یقیناً ان حالات میں رہتے ہوئے گروتھ کہاں سے آئے گی؟ گروتھ کے حکومت اپنا خرچہ زیادہ کر دے گی، کوئی پی ایچ ڈی پی میں پمپنگ زیادہ کر دے گی تو یقیناً گروتھ تو آ جائے گی، لیکن وہ گروتھ ایک بارڈ گروتھ ہوگی، اس کے اندر آپ کی مارکیٹ کی ایفیشنسی کی وجہ سے نہیں ہوگی تو یقیناً پرابلمٹک ہوگی. ایک ہمیشہ یہ بات ہمیں ذرا یاد رکھنی چاہیے کہ ڈیمانڈ مینجمنٹ آسان ہے کیونکہ وہ تو جیسے انٹرسٹ ریٹ کو مینج کرنا ہے وہ آپ ایک دن میں کر سکتے ہیں، ایک فیصلہ کریں گے انٹرسٹ ریٹ کو 5% کم کر دیں. لیکن سپلائی کو بڑھانا بہت مشکل ہے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اگر فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، اگر آپ کی لیبر باہر جا رہی ہے، پروڈکٹیو لیبر باہر جا رہی ہے اور ہم دوسرے مسائل انسٹیٹیوشنز کے اپنی جگہ پر کھڑے ہیں تو ان کو آپ 6 مہینوں میں 3 مہینوں میں فکس نہیں کر سکتے. تو ان حالات میں ان ڈیمانڈ سپلائی کے جو کہ ڈائنامکس فرق ہے، ان حالات میں آئی ایم ایف جیسے پروگرام کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ ان کی ایبسنس میں رہ کر اگر آپ گروتھ کی طرف جائیں گے جو حکومت اپنے ٹینیور کے آخری سال میں چلی جاتی ہے، یہ بھی جائے گی تو اس سے پرابلمز بڑھیں گی، اس سے ان کا ایک پولیٹیکل مائلیج بڑھتا ہے لیکن اس سے ایک آنے والی حکومت کے لیے مشکلات کھڑی ہوتی ہیں جو ہمارا پچھلا وتیرہ ہے. ہر حکومت نے یہ کام کیا ہے پچھلے 5-7 سالوں میں کہ آخری سال میں کرنٹ اکاؤنٹ کا ایک بڑا ڈیفیسٹ کا پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں تو اور پھر وہ پروگرام ہمیں لینا پڑتا ہے.
تو وہ جو گروتھ ماڈل ہے اس طرف ہماری اتنی توجہ نہیں، بالکل بہت توجہ کم ہے، اور باقی معاملات کی توجہ زیادہ ہے، جس کی وجہ سے پھر ہمیں ظاہر ہے پرابلمس جو لانگ ٹرم اکنامک گروتھ کے اور مینجمنٹ کے اس کے پرابلمس اور اس کے چیلنجز کے ساتھ. That's a very important perspective. Thank you, Dr. Ali. ہارون بھائی کچھ اور آپ نے اگر ایڈ کرنا ہے یا کوئی اور آپ کا کوشچن ہے تو وہ کر لیجئے، وقت ہمارے شو کا بھی ذرا ختم ہونے کو ہے. رضا میرا کنکلوڈنگ ریمارک یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو سبجیکٹ ہے نا وہ یہ ہمیں 20-25 منٹ ملتے ہیں. اٹ از ناٹ پاسبل کہ یہ پاکستان کی اکانومی اور اس کو ہم نے کافی 2-3 دفعہ کوشش کی ہے، لیکن اس کے لیے تو میرے خیال سے کوئی الیبوریٹ کو 2 گھنٹے کا پروگرام ہونا چاہیے. اس کے کیونکہ میں آئی ٹرائی ٹو کمپریس میرے جو ویوز ہیں وہ میں کوشش کرتا ہوں کسی سوال کے جواب میں یا کوئی سوال کرتے ہوئے میں وہ ساری باتیں کہہ جاؤں، لیکن ان کو الیبوریٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. تو پرہیپس آخری پوائنٹ میرا یہی ہے کہ ہمیں کوئی ایک لانگ سیشن مے بی آؤٹ آف آور ناٹ نیسسرلی یہ جو ہمارا ہر 2 ہفتے بعد پروگرام ہوتا ہے، کوئی سیپریٹ ایک پروگرام کریں، اس کے اندر آرام سے بیٹھ کے تو پھر میں سمجھاؤں بتاؤں. اکانومسٹ ہمارے دوست ہیں، ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر علی ہیں، ڈاکٹر ندیم الحق ہیں، دوسرے جو لوگ ہیں ڈاکٹر فیصل باری ہیں، ڈاکٹر علی چیمہ، کہ یار میں کیا کہہ رہا ہوں. تو ایک تو ہمارے اکانومسٹ بھائی ہیں نا یہ سارے، یہ ادھر یہ فلسافیکلی اس کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر گراؤنڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وی آر بوٹس آن گراؤنڈ. تو ہم کیا فیس کریں اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سولوشن ہے. بالکل بہت on a lighter note, Harun صاحب, your boots are no more on the ground. نہیں pretty much boots ادھر ہی ہیں. But on a serious note, I agree, and میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ ہماری ذمہ داری ہے ایز اکانومسٹ. یہ ابھی میں نے ایک مضمون بھی لکھا ہے میکنگ آف اکنامک تھاٹ ان پاکستان، اور اس میں فیلئر اینڈ سکسیس آف اکنامکس. اکانومسٹ کا بڑا کردار ہے پازیٹیو نیگیٹو آؤٹ کم میں. اکانومسٹ اپنے آپ کو وہاں سے نہیں نکالتے، یہ نہیں کہہ سکتے جی پالیٹیشین نے کیا ہے. اکانومسٹ have to take responsibility. September 2027 is the deadline for جو کہ میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں اور سب اکانومسٹ کو دے رہا ہوں کہ اس وقت تک ہمیں کریڈیبل گروتھ پلان کے ساتھ ہمیں آنا ہے، سامنے نیشن کے سامنے آنا ہے، پولیٹیشینس کے سامنے رکھنا ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی سامنے اس کے سامنے رکھنا ہے، بزنس کمیونٹی آگے رکھنا ہے. تو ایک کریڈیبل گروتھ اسٹریٹجی چاہیے ہے، اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، سب نے مل کے کام کرنا ہے، آپ کے ساتھ کرنا ہے. یہی مسئلے کا حل ہے جی، اس کے علاوہ کوئی اور ہمارے پاس تو کوئی سولوشن نہیں ہے. And that needs much longer discussion, but this is helpful کہ اکنامک کرائسس کی انٹینسٹی اتنی ہے جس کی وجہ سے میرا خیال ہے ہمارا جو اکنامک کنٹینٹ ہے مین اسٹریم میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی وہ بھی بڑھ رہا ہے. بالکل وہ بڑھ رہا ہے. اور میں ہارون بھائی میں تو بالکل تیار ہوں، 2 گھنٹے کا بھی کر لیتے ہیں. آپ ان کو ڈاکٹر علی کو ذرا جو ہے قائل کریں تو اینی آف دا ڈیز وی کین، گھنٹہ تو کم از کم، گھنٹہ سوا گھنٹہ. آئی اگری، یہ تفصیل میں جانے والی باتیں بہت زیادہ، لیکن بہرحال میں نے تو آج بہت انجوائے بھی کیا، اور آئی ایم شیور کہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ناظرین وہ بھی انہوں نے بھی سیکھا بھی ہوگا، اور بہت سارے ایسے جو پوائنٹس وہ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، معیشت کے حوالے سے اس کو سمجھنے میں بھی ان کو مدد ملی ہوگی. تو اس کے ساتھ ہی آپ دونوں سے اجازت اور ناظرین سے بھی اجازت، اور انشاءاللہ پھر دوبارہ ہم حاضر ہوں گے لمبے پروگرام کے ساتھ. اب تک کے لیے خدا حافظ. بہت شکریہ جی ہارون صاحب، رضا صاحب، بہت شکریہ.